बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शिराज अहमद शराजी और मेरे साथ इमरान अशना एक बार फिर आपकी खिदमत में कुछ अहम डेवलपमेंट्स के साथ, कुछ अहम ख़बरों के साथ हाज़िर हुए हैं। और आज जो हमारे पास सबसे पहली ख़बर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जमरोद से कि जहाँ पर एडिशनल SHO से जो है जो बुलेट प्रूफ जैकेट था वो उनसे छीन लिया गया है। ये पूरा माजरा क्या है, इमरान अशना से जानने की कोशिश करेंगे। इमरान, एडिशनल SHO और उससे भी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो छीन लिया गया। देखिए, मामला ये है कि जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं सुहेल अफरीदी, उनका आबाई ज़िला है ज़िला खैबर, और उनका एक इलाका है ताना अली मस्जिद उसको कहते हैं। सही। और ताना अली मस्जिद इस वजह से भी मशहूर है कि आपको याद होगा कि एक हमारे एडिशनल SHO मेरे ख्याल में वो भी थे, वहाँ पे मस्जिद के अंदर एक खुदकुश बम्बार वो छुपा हुआ था, वो उसके पीछे गया और वो ब्लास्ट किया गया जिसमें वो शहीद हुए थे, जिसको फिर मेरे ख्याल में सितारे जुर्रत या जो भी था वो एक मेडल तमगा भी दिया गया था। आज ऐसा हुआ कि पुलिस को, जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि पुलिस को एक इत्तला मिली कि यहाँ पे कुछ स्मगलर्स हैं, उनकी मूवमेंट है। तो पुलिस गई वहाँ पे, और हम बार बार ये सुन रहे हैं कि खैबर तीरा या अली मस्जिद जो भी है, जो ज़िला खैबर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे स्मगलिंग होती है। बिल्कुल। जिसको हुकूमत, सूबाई हुकूमत स्पेशली, क्योंकि वो सुहेल अफरीदी और या अब्दुल गनी अफरीदी या इकबाल अफरीदी वो लोग वहाँ से मुंतखब होकर आए हैं, तो वो उसको डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और सिर्फ वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत को बदनाम करने की या वज़ीर आला को बदनाम करने की कोशिश होती है। ये स्मगलर्स जो थे वो आइस या चर्च जो भी था वो स्मगल करने की कोशिश करती। जब पुलिस वहाँ पे गई तो जो वीडियो सामने आई है, वहाँ पे दो बंदे हैं, इनके एक के पास वो AK-47 है और वो एक एडिशनल SHO साहब है, उनको पकड़ते हैं और वो उस पे हावी हो जाते हैं। फिर उसका जो सरकारी असलहा है और बुलेट प्रूफ जैकेट वो अपने साथ लेके जाते हैं। मिसाली पुलिस से। हाँ, नहीं, ये मैं पुलिस से भी फिर आता हूँ कि हमारे जो कबाइली साबिक कबाइली अजला है वहाँ की पुलिस कैसी है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है एक जरगा, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो सरकार की मलकियत है, या जो असलहा है वो सरकार की मलकियत है। तो उस बुलेट प्रूफ जैकेट की वापसी के लिए एक जरगा होता है स्मगलरों के साथ। मकामी जो अमायदीन हैं वो जरगा करते हैं और उस जरगे के ज़रिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट हैं वो वापस मिल जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा, इसके बाद एडिशनल SHO और SHO को लाइन हाजिर किया जाता है कि आप क्यों गए वहाँ पे, अब इंक्वायरी होगी। अभी तक जो इतलात हैं कि दोनों को लाइन हाजिर किया गया है, जो ज़राए बताते हैं। अच्छा, फिर एक फायरिंग का वाक़या भी हुआ है जहाँ पे एक अहलकार हैं वो शहीद भी हुए हैं, और वो भी स्मगलरों के साथ। तो ये सारा जो मामला था वो स्मगलिंग का था। लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि अमायदीन अगर राब्ता करते हैं, हम इससे पहले देख चुके हैं कि अक्सर पुलिस एहलकारों को या सरकारी एहलकारों को जब अगवा किया जाता है तो वहाँ भी मकामी अमायदीन का जरगा जाता है, जो कलदम तंजीमें हैं उनके साथ, या आज नया मामला आ गया कि स्मगलरों के साथ वो जरगे करते हैं, और उन जरगों के नतीजे में फिर चीज़ें जो हैं वो बाजियाब की जाती हैं। तो ये हमारे सुहेल अफरीदी साहब जो है उनका आबाई ज़िला, आबाई इलाका है, वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इससे भी अफसोसनाक और ख़तरनाक बात यह है कि अभी तक सूबाई हुकूमत की जानिब से इस मामले पर कोई वर्जन, कोई मौक़िफ़, कोई वजाहत सामने नहीं आई है। तो जब इल्ज़ामात की वो बात करते हैं कि हम पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो भाई आज तो आपकी पुलिस से स्मगलरों ने बुलेट प्रूफ जैकेट वो छीन के वो ले गए, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस किधर है? आपकी जो आपने जो वादा किया था कि हम पुलिस को एम्पावर करेंगे, हम उनको गाड़ियाँ देंगे, हम उनको ट्रेनिंग्स देंगे, तो वो कब देंगे? क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ सियासत करेंगे, या वहाँ पे जो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है, या अपनी पुलिस की अगर आप पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आप आवाम का क्या होगा? क्योंकि पुलिस की लड़ाई इस वक्त जो है वो वहाँ पर फितनल खारिज के साथ है, TTP के साथ है, अफगान तालिबान के साथ है, उनके पास अमेरिकन जो है हैवी इक्विपमेंट्स है वो है। जब आपकी पुलिस की सूरत हाल ये है कि वो स्मगलर्स के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, स्मगलर्स उनसे बुलेट प्रूफ जैकेट छीन रहे हैं, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि ये पुलिस मिसाली पुलिस है, पाकिस्तान तरीके के साथ जो दावे कर रही है, सब कुछ तो उसके बरस हो रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब वज़ीर दाखिला साहब थे मोहसिन नकवी, उन्होंने कुछ बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को, तो उस पर सियासत की गई। और हाँ,
کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ کباڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے. حالانکہ آپ کے اپنے جو پولیس آفیسرز ہیں، ڈی پی او کے بعد کسی کے پاس وہ بلٹ پروف گاڑی ہی نہیں ہے. وہ سیدھے وہ جو سمپل گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں وہ گھومتی. ایون آپ جو ہارڈ ایریاز ہیں جیسے صدرن ڈسٹرکٹ جو ہے ہمارے جنوبی اضلاع، وہاں پہ پولیس کے پاس کیا بلٹ پروف یا بم پروف گاڑیاں ہیں؟ نہیں ہے. جو ہمارے ایک ہنگو کے ایس ایس پی آپریشن تھے میرے خیال میں، وہ کوہاٹ سے ان کا تعلق تھا، جو شہریار افریدی کے کچھ رشتہ دار بھی تھے، میں اب نام بھول گیا ہوں. بالکل. ان کو جب نشانہ بنایا گیا تو گاڑی کی وجہ سے وہ شہید اپنے اہلکاروں کے ہاں جو تھے، اور بڑے ایکٹیو بھی تھے، بڑے وہ کیا متحرک بھی تھے، تو وہ شہید کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سابق قبائلی اضلاع ہیں وہاں پہ جو اس سے پہلے خاصدار تھے، انہی خاصداروں کو آپ نے پولیس میں ضم تو کر لیا، لیکن کیا ان کو جو تربیت چاہیے تھی وہ آپ نے پرووائڈ کی؟ اکوپمنٹس کی بات ہے وہ پھر نہیں ہے. جب اکوپمنٹ کی بات آتی ہے تو جس طرح آپ نے کہا کہ جب 15 اگست 2021 کو امریکی فوج یا نیٹو افواج گئے اور وہاں پہ $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا گیا، تو اس اسلحے میں بہت کچھ فتنہ الخوارج یا کالعدم ٹی ٹی پی جتنی بھی گروپس ہیں، آپ جو بھی کہیں دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے ہاتھ آیا ہے. آپ کو رات کے وقت نائٹ ویژن سنائپرز کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ان کے پاس اگر نائٹ ویژن سنائپرز ہے تو کیا آپ کے پاس ہے؟ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، ہم میٹنگ ایک ہو رہی تھی ہم صحافیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ابھی تک سنائپرز گن تک نہیں ہے، اور گنڈاپور صاحب کے ٹرن کے لاسٹ دنوں میں 28 سنائپرز گن انہوں نے لیے تھے. اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس کے پاس جو رائفلز ہے، جو گن ہے، وہ اتنے پرانے ہیں کہ بلٹ جو ہے وہ دیوار کے اس پار بھی نہیں جاتی. تو یہ تو صورتحال ہے خیبر پختونخوا پولیس کی. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ فرنٹ لائن ہے ہماری، پولیس لڑ رہی ہے اور بالکل لڑ رہی ہے. جتنی قربانیاں خیبر پختونخوا پولیس نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دی ہے شاید کسی نے دی ہوگی، کیونکہ زیادہ جو نشانے پہ ہے، جو فرنٹ پہ ہے، وہ ہماری پولیس ہے. پتہ ہے جب آپ فرنٹ لائن پہ ہوتے بھی ہے، آپ کے پاس اکوپمنٹس نہیں ہے، وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ اس سادگی پہ کون مر نہ جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. تو آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ کے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہے، آپ کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو آپ کے دشمن کے پاس ہے. چلو ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایمانی جذبہ تو ہے، لیکن ہتھیار بھی چاہیے. آج کل کے دور میں اگر بات کریں تو امریکن جو اکوپمنٹس ہے وہ آپ کے دشمن کے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہونے چاہیے. لیکن ہم تو بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، ہم تو بس دعووں سے ہی صوبے کو چلا رہے ہیں. دیکھیں، ایک CNN کی ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی تھی، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ اسلحہ بھی دکھایا گیا تھا، جس پہ باقاعدہ لکھا گیا تھا کہ میڈ ان USA، لاس اینجلس جو بھی تھا. تو یہ اسلحہ تو بالکل پکڑا گیا ہے اور آپ کو دکھایا بھی جا چکا ہے کہ آپ کے دشمن کے پاس امریکی ساخت کا اسلحہ ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ صوبائی حکومت کو سوچنا ہوگا، اور پولیس کو امپاور کیے بغیر وہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکتا. صوبائی کابینہ میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی 10 سے 14 ممبران کی مزید جو ہے ان کو شامل کیا جا رہا ہے. مزمل اسلم صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی اب وزیر بنایا جا رہا ہے. عمران، تو اسی کنفیوژن ہے، یہ کنفیوژن بھی دور کر لیجئے گا کہ کیا الیکٹڈ ممبر نہ ہونے کے باوجود کوئی بندہ وزیر بن سکتا ہے؟ سب سے پہلے مزمل اسلم صاحب کی بات کرتے ہیں. مزمل اسلم صاحب اس وقت کابینہ میں واحد عمران خان کے نامینی ہیں، جن کو عمران خان کی اجازت سے، جن کا تعلق سندھ سے ہے، کراچی سے ہے ان کا تعلق، اور ان کو یہاں کے مشیر خزانہ کا جو قلمدان تھا وہ سپرد کیا گیا تھا. اب جو نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 130 سب کلاس 9 کے تحت ان کو وزیر کا درجہ دیا گیا ہے. اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی ممبر الیکٹ نہیں ہے، اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، تو وہ کس طرح وزیر بن سکتے ہیں؟ تو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 130 سب کلاس 9 میں یہ ایک اختیار ہے کہ آپ ایک ان الیکٹڈ بندے کو 6 مہینے کے لیے وزیر بنا سکتے ہیں. یہ صرف صوبے کے لیے ہے یا پھر مرکز؟ فیڈرل میں بھی ہے، دونوں. دیکھیں، پارلیمنٹ دونوں کو کہتے ہیں، ایک صوبائی پارلیمنٹ ہے، ایک فیڈرل پارلیمنٹ ہے. تو دونوں کے لیے یہ ایک ہے، اختیار ہے، اور 6 مہینے کے لیے اس کو وزیر بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو نامزدگی ہوگی یہ صرف ایک بار ہو سکتی ہے. اس کے بعد جب تک یہ موجودہ اسمبلی ہے تو وہ دوبارہ مکمل وزیر نہیں بن سکتے. تو مزمل اسلم صاحب کو 6 مہینے کے لیے وزیر بنا دیا گیا ہے اور وہ مکمل وزیر بن گئے ہیں. اب وہ اسمبلی بھی آ سکتے ہیں، وہاں پہ جوابات بھی دے سکتے ہیں، وہ میٹنگ بھی چیئر کر سکتے ہیں، سب کچھ وہ کر سکتے ہیں. جو مزید نام شامل ہو رہے ہیں، کیا ان میں جس طرح گروپ بندی پاکستان تحریک انصاف کی ہے خیبر پختونخوا میں، تو آپ کے اطلاعات کیا ہے؟ کس کس گروپ سے نامینیز جو ہے وہ؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کچھ روز پہلے
مختلف ریجنس کے ایم پی ایس کو بلایا تھا الگ الگ. بالکل. تو وہ ایکچولی جو پارلیمانی کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی ہے خیبر وہ پی ٹی آئی کی, تو انہوں نے سہیل افریدی کو اجازت دے دی ہے کہ سیاسی کمیٹی نے کہ آپ مزید وزراء, کیونکہ اس وقت 10 کے قریب ایسے محکمے ہیں جو بغیر وزیر کے چل رہے ہیں, تو اس کو دیکھنے کے لیے بالکل وہ تو افیکٹ تو ہوں گے, اثر تو ہوگا, تو وہ وزراء ضروری ہے. اچھا, سہیل افریدی صاحب یہ رسک نہیں لے سکتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ جو ہے وہ میں عمران خان کے کھاتے میں ڈال دوں, وہ مجھے کہے کہ فلانا لو فلانا لو فلانا لو, تو میری طرف کسی کی انگلی نہیں اٹھے گی. وہ نہیں کہے گا کہ یار یہ ایبٹ آباد سے کیوں نہیں لیا, مالاکنڈ سے کیوں نہیں لیا, سوات سے کیوں نہیں لیا, دیر سے چترال سے کیوں نہیں لیا. لیکن چونکہ وہ ملاقات نہیں ہو رہی, تو اس وجہ سے سب کچھ اب پولیٹیکل کمیٹی نے اور پارلیمانی کمیٹی نے سہیل افریدی کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے. اب اطلاعات یہ ہے کہ 10 کم از کم 10 جو نئے وزراء ہے یا کچھ 2 کے قریب 2 مشیر ہیں, تو وہ کابینہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. شوکت ایاز صاحب سر فہرست ہیں. شوکت ایاز صاحب میرے گاؤں کا ہے کہ آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے سر ہیں؟ فہرست ہے. نہیں, وہ ابھی تک نام نہیں آئے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن 2 مشیر میرے سورسز نے جو کہا ہے کہ مشیروں میں ان کا نام سر فہرست, وہ آلریڈی میں وہ کلپ دیکھ رہا تھا, تو وہ تو اب بھی مشیر ہے نا آئی ٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی. ہم پشتون کی ٹیم میں خود کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس جو منسٹری ہے آن اے لائٹر نوٹ. لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ 10 کے قریب جو نئے وزراء ہیں وہ کابینہ میں شامل ہوں گے. اب کون شامل ہوگا یہ بڑا سوال ہے. اس وقت سہیل افریدی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ کس کو لیا جائے اور کس کو نہ لیا جائے. تو میرے خیال میں جو ایزیوم کرتا ہوں, شاید میں غلط ہوں, کہ اب یہ منسٹریاں ڈویژنز کے سطح پہ تقسیم ہوں گی. لائک مالاکنڈ ڈویژن سے اگر وزیر نہیں ہے تو وہاں سے وزیر آئے گا. اب مالاکنڈ ڈویژن میں 7 اضلاع ہیں, چترال سے لے کے بنیر تک اور مالاکنڈ تک, دیر یہ لوور دیر, اپر دیر, سوات, جتنی بھی ہیں, شانگلہ, تو وہاں سے ایک وزیر لیا جائے گا. اسی طرح پشاور سے ایک وزیر آنے والا, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ایک اور وزیر صاحب ہزارہ کے پاس مشیر ہے, تو اس کو بھی شاید وزیر کا درجہ دیا جائے. اسی طرح صدرن ڈسٹرکٹ میں اب جائیں تو صدرن ڈسٹرکٹ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہاں پہ چونکہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے قریب ہیں, تو ابھی ایک جھگڑا تو چل رہا ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں سہیل افریدی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان. تو شاید وہاں سے بھی ایسے لوگوں کا انتخاب ہوگا کہ وہ بھی ڈویژن کے سطح پر, لائک میں آپ کو بتا دوں کہ جو وزیرستان یہ ڈی خان ڈویژن اور بنو ڈویژن اور کوہاٹ ڈویژن, یہ 3 ڈویژنز ہیں جس میں مختلف اضلاع ہے. تو وہاں سے ایک بندہ اگر لیا جائے تو ایک بندہ شاید کوہاٹ ڈویژن سے لیا جائے, دوسرا بنو سے, اور تیسرا ڈی خان ڈویژن سے, جس میں وزیرستان کے کچھ علاقے وہ بھی آتے ہیں. اس وقت جو صوبے کے حالات ہے, ٹیررزم ہے, بدامنی, اس کے علاوہ کرپشن عام ہے, وہاں پر لائن آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, بیڈ گورننس ہے, صوبے کے پاس فنڈ نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے اتنے وزراء بنیں گے تو ان کے پروٹوکول, ان کے خرچے, ان کے پاس گاڑیاں, ان کو منسٹر اسائن کرنا, تو کیا ان تمام چیزوں کے لیے صوبے کے پاس اتنا فنڈ ہو سکے گا کہ وہ ان کو دے دے؟ اب ظاہر بات ہے ایک وزیر کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے, ان کی کتنی خرچہ ہوتی ہے, جانا پروٹوکول میں, پھر اس کے بعد لوگ آئیں گے, پھر اس کے بعد منسٹری کے اندر بیٹھنا. دیکھیں 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو خیبر پختونخوا حکومت نے کل جو 55 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, تو خیبر پختونخوا حکومت نے ایک اعلان یہ کیا ہے کہ وہ جو غیر ضروری دورے ہیں یا غیر ضروری گاڑیاں ہیں اس پہ پابندی لگا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے اگر اس پر عمل ہو تو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں صوبہ چلانے کے لیے آپ کو لوگ چاہیے. لائک اگر میں نے کہا کہ 10 محکمے وہ بغیر وزراء کے چل رہے ہیں, تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. سیکٹریز اس کو سنبھال رہے ہیں, تو سیکٹریز تو پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. اب آپ کے پاس اختیار بھی ہے, آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ بھی اگر دیا ہوا ہے, تو آپ کو وہ کارکردگی تو دکھانے پڑے گی. ہاں یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو بجٹ ہے یا جو پیسے ہیں, جو فنڈز کی کمی ہے, پھر خیبر پختونخوا حکومت کہتی ہے کہ وفاق ہمارا حصہ بھی نہیں دے رہا. تو ان حالات میں فائنینشیل بوجھ یا فائنینشیل جو ایک مشکلات ہیں وہ اس میں تو اضافہ ہوگا. لیکن میرے خیال میں یہ ضروری ہے, اور یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, کہ جو محکمے خالی ہیں جہاں پہ وزراء نہیں ہیں ان کا انتخاب یا نامزدگی ہونی چاہیے تھی بہت پہلے. بدامنی کی صورتحال پہ آخر میں بات کریں گے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ جنوبی وزیرستان میں
جو ہے خودکش یا اس طرح جو ایکٹیویٹیز ہے وہ وہاں پر آج ہم نے دیکھی، اور 3 افراد اب تک جو اطلاعات ہے اس میں شہید ہوئے ہیں. یہ رستم بازار میں جو دھماکہ ہوا ہے، عمران یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز اس میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، عام سویلین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں جنوبی وزیرستان کا جو واقعہ ہے یہ وہاں کے ایک ایس ایچ او صاحب ہیں سیف اللہ، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. جو ایس ایچ او ہیں سیف اللہ صاحب، وہ اکثر افطاری سے پہلے رستم بازار میں ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے اور وہاں پہ مطلب گپ شپ کے لیے گشت کے لیے آتے تھے. تو ان کو نشانہ بنانے کے لیے اسی جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے اسی دکان کے چھت پر بم نصب کیا گیا تھا. تو جب وہ بیٹھے تو وہاں پہ وہ بم بلاسٹ ہو گیا. اب ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 3 افراد جس میں پولیس اہلکار بھی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 24 جس میں بھی پولیس ہیں وہ ابھی تک زخمی ہے، جن کا علاج معالجہ جاری ہے. کل بھی ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ ایک سوسائڈ بلاسٹ کیا گیا تھا، اور وہاں پہ بچوں اور مطلب سویلین عوام ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. جو تصویریں آئی تھی وہ دیکھنے مطلب اسے دیکھنے کے لیے حوصلہ چاہیے تھا. تو رمضان کے دنوں میں عام عوام کو نشانہ بنانا. اچھا، پھر اس میں ایک انٹرسٹنگ اور انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ جس اتحاد المجاہدین نام کی کوئی تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، انہوں نے وہ کلیم کیا کل. وہ تصویر اگر میں آپ کو بتاؤں، اب میں یہاں پہ نہیں دکھا سکتا، انتہائی خوبصورت لڑکا ہے، کوئی 14-15 یا 16 سال کا ایک لڑکا ہے. اس کی تصویر، اس نے وہ آنکھوں میں کجل بھی لگایا ہوا ہے جس کو ہم پشتو میں وہ رانجہ کہتے ہیں، تو وہ بھی لگایا ہوا ہے. بڑا خوبصورت بچہ ہے، معصوم سا بچہ ہے. اس نے وہ سوسائڈ اٹیک کل کیا ہے. بارود سے بری گاڑی جو بھی تھی وہ وہاں پہ انہوں نے بلاسٹ کی، جس میں کچھ مطلب بچوں کی تصاویر میں نے دیکھی، میں مطلب وہ رونا آ جاتا ہے بندہ کو کس طرح ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات آج بھی امن و امان کا قیام نہیں ہے. لائک ٹھیک ہے آپ باقی ایکٹیویٹیز بھی کریں، ہماری جو ترجیحات ہیں یا ہماری جو رپورٹس ہیں یا جو ہماری کارکردگی وہ اس تک محدود ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئی جی کے پی یا آئی جی خیبر پختونخوا سے رپورٹ طلب کر لی. بس ہماری ترجیحات یہاں تک محدود ہیں. اب یہ کب تک ہم یہ رپورٹس پر چلیں گے، کب تک ہم پریکٹیکل سٹیپس نکالیں گے، پریکٹیکل سٹیپس لیں گے اور وہاں پہ لوگوں کو امن و امان نصیب ہوگا. اسپیشلی ہم قبائلی اضلاع کی اگر بات کریں تو وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ آج سے نہیں ہے، گزشتہ تقریباً 25-26 سال سے وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے، اور اس کے حل کے لیے کوئی وہ پریکٹیکلی ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود قبائلی ہیں، ان حالات سے گزر کے آئے ہیں. تو بھائی اگر کسی حالت سے گزر کے آئے ہوں تو مجھے اس کا احساس اس سب سے زیادہ ہونا چاہیے. کیا میں ابھی تک وزیرستان گیا ہوں؟ کیا میں ابھی تک جنوبی اضلاع میں کوہاٹس یا کرک سے آگے گیا ہوں؟ نہیں گیا. شاید ان کو پتہ تو ہوگا، خیر قبائلی ہے تو بکی کرک سے آگے کیا ہے، ڈی خان آتا ہے، بنو آتا ہے، پرنام قبائلی ہے. وزیر صاحب تو رہے بھی پشاور میں ہیں، پلے بڑے بھی پشاور میں. کبھی اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ ایک یونین کونسل کا الیکشن بھی پشاور سے لڑ چکے ہیں. ہاں، تو وہ ہار چکے ہیں، ان کو کیا پتا قبائلی علاقے کا. لیکن دیکھیں یہ قبائلی اضلاع جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بھی متصل ہے، تو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے. اور عوام کو تحفظ دینا پاکستان کے آئین کے مطابق ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، شہری کا تحفظ. تو وہ آئینی ذمہ داری ہم کب پورا کریں گے؟ صرف آئینی ذمہ داری یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کریں گے، ہم اسمبلی کے اندر مچھلی منڈی وہ لگائیں، مچھلی منڈی کا ماحول بنائیں گے، ہم پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھیں گے، ہم کے پی ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے. بھائی جو آپ کا کام ہے وہ آپ کب کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے ہاں کچھ پازیٹیو چیزیں آئی ہیں سہیل افریدی کی جانب سے کہ افغانستان اور پاکستان کے معاملے پر ان کا بیانیہ بڑا واضح تھا بڑے دنوں بعد، اور جس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں یہ 2 واقعات ایسے ہیں کہ اس پر سہیل افریدی صاحب کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اور کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کچھ حل نکالنا ہے اس چیز کا. کیونکہ آخری بات میں کروں گا کہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کل جو افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ہے ملا یعقوب،
اس کا ایک انٹرویو آیا ہے طلوع نیوز کے ساتھ. اس نے کہا کہ کابل پہ حملہ ہوا تو ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے. اچھا اس سے بھی بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے تو یہ ان کا خواب اور دیوانگی ہے. مطلب پشتو میں ہم کہتے ہیں نا دا لیونی دی, یہ پاگل ہے جو ٹی ٹی پی کو دہشت گرد. اب بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو دہشت گرد نہیں سمجھتے. یہ بھی اس نے جو ہے یہ بھی وہ بات کی ہے کہ اقرار کیا, ایک طرح سے ہم یہ کہیں نا کہ ایک طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے پاکستانی فوجیوں کو جو ہے جو 17 بندے ہیں ان کا بدلہ لیا. اس کا مطلب یہ کہ پہل بھی انہوں نے کی ہے, اس میں اقرار کر چکے ہیں. پہل نہیں, جو ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں پہ بھیجے جا رہے ہیں, بلکہ ٹی ٹی پی کے نہیں ٹی ٹی آئی کے لوگ یہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو مطلب ہم تو اب مثالیں دیکھ چکے ہیں. میں میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ بلخ کے جو ڈپٹی گورنر تھے ان کا بیٹا جنوبی اضلاع میں مارا گیا تھا, پھر ان کی لاش بھی ان کو دی گئی. تو اگر بلخ تو پاکستان میں نہیں ہے نا, افغانستان میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان باشندے بھی اس میں ملوث ہیں. اچھا آخری بات, میں صرف ملا یعقوب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ملا یعقوب صاحب, ملا صاحب, آپ نے 2001 سے لے کر 2021 تک 20 سال جنگ لڑی. کس وجہ سے؟ ایک بندے کی وجہ سے, جس کو آپ نے سو کارڈ میزبانی اور مہمان نوازی کی, آپ کو بتایا گیا کہ ہمیں یہ بندہ چاہیے, یہ ہمیں دے دے. آج وہی صورتحال دوبارہ ہے کہ پاکستان, اس وقت امریکہ نے آپ کو کہا کہ ہمیں یہ اسامہ دے دے, آپ نے کہا نہیں ہے ہمارے پاس, حالانکہ وہاں پہ تھا. آج آپ کو ٹی ٹی پی آپ سے مانگا جا رہا ہے, یا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کرے, اس کو بارڈر ایریا سے کہیں اور لے کے جائیں, اس کو بسائے. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ مانتے نہیں تھے, اب آپ مان رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ایک نئی جنگ وہ شروع ہو جائے, اور جس میں نقصان آپ کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, عوام کا بھی ہے, اسپیشلی کیونکہ دونوں طرف پشتون آباد ہے بارڈر ایریاز پہ. تو جنگ جب چھڑے گی تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس طرف کون ہے, اس طرف کون ہے, مسلمان کون ہے, اس طرف مسلمان کون ہے یا غیر مسلمان کون ہے, کیونکہ گولی یہ وہ مذہب کا نہ وہ مذہب کا پوچھتی ہے, نہ وہ قومیت کا پوچھتی ہے. تو اس نئی جنگ کے خاتمے کے لیے یا اس نئی جنگ کو روکنے کے لیے میرے خیال میں افغانستان کو اب ہوش کے ناخن لینے. بالکل جی ایسا ہی ہے. اور آج کے لیے اتنا ہے. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس کے ساتھ, اہم خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.